सकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की हमारी तरावी की इब्तिदा सूरे मोमिन, इसमें 9 रुकू और 85 आयतें। फिर इसके बाद सूरे हामीम सजदा वो हमने तिलावत समात की। उसके अंदर 6 रुकू और 54 आयतें। इसके आखिरी रुकू के साथ ही 25वें पारे का आगाज़ हुआ और 25वें पारे के एक रुकू के बाद सूरे शूरा का आगाज़ हुआ और सूरे शूरा के अंदर 5 रुकू हैं और 53 आयतें हैं। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला इन आयतों की बरकतें और रहमतें हम सबको नसीब फरमाएँ। ये तीनों सूरतें हामीम वाली कहलाती हैं। इनकी इब्तिदा में हामीम हामीम हामीम, ये टोटल 5-6 सूरतें एक साथ हामीम वाली आती हैं। तो इंशाअल्लाह मज़ीद सूरतें हम कल तिलावत के अंदर नमाज तरावी में समात करेंगे। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूं। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अंदाज में पढ़ने सुनने सुनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। सूरे मोमिन की इब्तिदा है और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इब्तिदाई आयतों में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की अज़मत और शान को बयान करते हुए फ़रमाया कि ये किताब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से नाजिल करदा है। वो रब जो अज़ीज़ भी है और अलीम भी है। इसके साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को फिर दोहराया और हमें ये सबक दिया कि जो कौम और जो गुनाह के काम यहूदियों और ईसाइयों ने किए हैं, उन ईसाइयों वाले और यहूदियों वाले काम को ए मुसलमानों तुम तर्क कर दो और अल्लाह तबारक व तआला और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदगी में अपनी ज़िंदगी को मगन रखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इसी सूरत के इख्तिताम तक इसी मफ़हूम को बयान किया गया और साथ हामीम सजदा, जिसके अंदर सजदे की तिलावत यानी हमने आयत सजदा भी समात की और इसको भी हमने सजदा भी अदा किया। इसकी इब्तिदा में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की अज़मत और शान को बयान करते हुए सूरे हामीम सजदा की आयत नंबर 26, 27, 28 और इसकी कुछ बाद आयतें ये उम्मत मुस्लिमा को एक अहम पैगाम दे रही हैं। कुरान इरशाद फरमाता है वक़ालल्लज़ीन कफ़रू रब्बना अरिनल्लज़ीन अज़ल्लाना मिनल जिन्नि वल इंस नजअलहुमा तहत अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फलीन। काफिर कहेंगे कि ए हमारे रब, हमें जिन्नों और इंसानों में से वो दोनों दिखा दे जिन्होंने हमें गुमराह किया। नजअलहुमा तहत अक़दामिना, ताकि हम उन्हें अपने पाँव के नीचे रोन दें। लियकूना मिनल अस्फलीन, ताकि वो हो जाएं सबसे ज़्यादा ज़लील होने वाले लोगों में से। जब कोई कौम बहक जाती है ना, बेटा ये पंखा बंद करो। जब कोई कौम बहक जाती है तो फिर वो अपना इल्ज़ाम किसी और पर लगाने की कोशिश करती है। सिर्फ़ बहकने का ताल्लुक़ नहीं, नुकसान में भी आप देखिएगा कारोबार में कि अगर खुदा न करे किसी से कोई नुकसान हो जाए तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए वो अपने आप को मुल्ज़िम तो ठहराता है, साथ में किसी और को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तो क़यामत के दिन भी ऐसा ही होगा कि ये काफिर कहेंगे कि मौला हमें वो बंदे दिखा दे जिनकी वजह से हमारी आज इतनी ज़िल्लत हो रही है। और फिर वो नाफरमान मुसलमान भी क़यामत के दिन बड़े शर्मिंदा हो रहे होंगे जिन्होंने यहूदियों और ईसाइयों के तर्ज़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर की होगी। आज हमारा नौजवान अपना आइडियल किसी क्रिकेटर को बनाता है या फिर अपना आइडियल किसी फ़नकार को, किसी एक्टर को बनाता है। फिर वो जैसे कपड़े पहन कर आता है, हमारा नौजवान भी वैसे ही कपड़े पहन कर आना शुरू कर देता है। और फिर नतीजतन ये होता है कि हमारे घरों से बरकतें उठा ली जाती हैं, हमारे घरों के अंदर हिंदुआना रस्में आम होती जा रही हैं। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनका क्या कुरान ज़िक्र फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा रब्बुनल्लाह,
ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، اپنا کچھ نہ سمجھا، سب کچھ رب کے سپرد کیا ہوا ہے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو اور نہ غمگین ہو، وابشروا بالجنہ، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت میں سے ہر وہ چیز ہے، تمہارا جو چیز جی کرے وہاں پر تم کھاؤ، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جسے تم حاصل کرنا چاہو، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ تمہارے رب غفور الرحیم کی جانب سے مہمان نوازی ہے۔ جو شخص دین پر ڈٹ جائے، دین کے معاملات میں استقامت پذیر ہو جائے، قیامت کے دن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مہمان نوازی اس انداز میں فرمائے گا۔ اور پھر ہر انسان کو ایک پیغام دیا اور ارشاد ہوا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک کام کرے، وقالا، اور یہ کہے، اننی من المسلمین، کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ہم باتیں کرتے ہیں، گفتگو ہماری کبھی لغو بھی ہوتی ہے، یعنی بیکار بھی ہوتی ہے، جس کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، ہم وہ گفتگو بھی اکثر کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہماری زبانوں سے وہ گفتگو بھی نکل جاتی ہے جس کا مقصد تو ہوتا ہے مگر وہ مقصد دنیاوی ہوتا ہے۔ تین قسم کے دنیا کے اندر لوگ ہیں، ایک وہ جو گفتگو کرتے ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، بس باتوں پر باتیں کیے جاتے ہیں، نہ مقصد نہ کوئی چیز حاصل کرنا ہوتا ہے، بس فضول ان کی زبانیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جب بات کرتے ہیں تو اپنے مقصد کے تحت کرتے ہیں مگر وہ مقصد دنیاوی ہوتا ہے، اور ایک وہ دین کے مبلغین ہوتے ہیں جب وہ اپنے ہونٹ کھولتے ہیں، اپنے لبوں کو حرکت دیتے ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں، دنیا دار آدمی بھی بات کرتا ہے، اور فضول باتوں میں مشغول ہونے والا شخص بھی وہ بھی باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن تینوں میں بہترین بات کس کی ہے؟ قرآن نے فرمایا اس سے بہتر بات کس کی ہوتی ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، دین کی طرف بلائے، اس سے بہتر کسی کی بات نہیں، اور وہ بندہ جو نیک اعمال کی طرف لوگوں کو بلائے اس سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہے، اور وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے، اننی من المسلمین، بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، قرآن نے خود فیصلہ کر دیا، فرمایا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے تو بدی کو، تکلیف کو دور کرے بہترین راستے سے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اس وقت وہ شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی، تیری محبت کی وجہ سے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تیرا گہرا دوست بن جائے، اپنی گفتگو کو اتنا میٹھا کر لے۔ ہمارے یہاں پر بات بات پر ہم طنز کرتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اور نہ جانے ہماری گفتگو کے الفاظ بھی اتنے سخت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والا شخص ہم سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اچھا سوچتا ہے، اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کاش یہ سوچ ساری امت کی ہو جائے کہ وہ ہر چھوٹے کو اپنی اولاد کا درجہ دے، ہر بڑے کو اپنے باپ کا مقام دے، اور اپنے ہم عمر کو اپنے بھائی کا رتبہ دیں، تو یقیناً قرآن کی یہ آیتیں ہماری زندگی کو بدل سکتی ہیں، کہ ہماری گفتگو کا انداز ایسا ہو کہ ہم تکلیف دہ چیز کو دور کر دیں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ راستے میں مت بیٹھا کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا چوکوں پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تاج پتے نہ جانے کیا کیا کھیل رہے ہوتے ہیں، رمضان کی بابرکت راتوں میں بھی۔
تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک دن کے بعد عرض کی، ایک دو دن تو عمل کیا، پھر بعد میں آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رات کو عشاء کی نماز کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر کچھ آپس میں گپ شپ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، جس سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات شیئر کرتے ہیں تو جینے کا ایک سہارا مل جاتا ہے۔ اگر آپ اس حکم میں کوئی نرمی عطا فرما دیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی، ہم وہاں بیٹھ کر کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایسی ہی بات ہے کہ تم وہاں بیٹھ کر کسی کا دل نہیں دکھاتے، گناہ کے کام نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے، راستے کا حق ادا کر دیا کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ کہا جب تم بیٹھے ہو اور کوئی مسافر وہاں سے گزرے تو تم اس کی مدد کر دو، وہ راستہ پوچھے اسے ٹھیک ٹھیک راستہ بتا دو، اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم اس چیز کو مہیا کر دو اگر تمہارے اختیار میں ہے۔ تو جب تم راستے کا حق ادا کر دو، ایک دوسرے کو امر بالمعروف کا حکم دو اور برائی کے راستے سے منع کرو، تو پھر ٹھیک ہے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، لہذا اس کے بغیر تم روڈوں پر نہ بیٹھو، اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے محبوب کے فرامین اور دین اسلام سے بڑھ کر کون حقوق کی بات کرے گا؟ آج جو حقوق کی چیمپئن بنے ہوئے ہیں وہ بھی ان فرامین کو ذرا سنیں گے نا تو ان کے بھی ہوش اڑ جائیں گے کہ اللہ کے محبوب نے اس قدر پیارے انداز میں لوگوں کو تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ کیا فرمایا قرآن نے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف دے تو اس تکلیف کو، اس بدی کو ایسے طریقے سے دور کرو کہ تمہارے اور اس کے درمیان اگر دشمنی ہے تو تمہارے طریقے سے وہ تمہارا دوست بن جائے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ خوبی نہیں دی جاتی مگر انہی لوگوں کو جنہیں صبر کی توفیق مل جاتی ہے۔ وما یلقاها، اور یہ نعمت ہر کسی کو عطا نہیں کی جاتی، الا ذو حظ عظیم، مگر بڑے نصیب والے کو عطا کی جاتی ہے۔ ہمارے نمازیوں میں سے ایک بہت معزز نمازی ہیں، وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں، جو چھوٹے ذہن کا آدمی ہوتا ہے نا وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، اور جسے اللہ نے ذہن وسیع دیا ہوتا ہے، قلب وسیع دیا ہوتا ہے، پھر آپ اس کے ساتھ اگر کوئی تعلق بھی کریں گے نا، غلطی آپ کی بھی ہوگی تو سامنے والا آپ کو معافی مانگتا ہوا نظر آئے گا۔ تو لہذا اپنے ذہن کو وسیع کریں، اپنے دل کو وسیع کریں، اپنے دل میں اتنی جگہ رکھیں کہ اگر کوئی آپ کی ذات کے ساتھ بھی برا کرے تو آپ اسے معاف کر دیں۔ کیوں؟ آپ بدلہ لے لیں گے نا تو نتیجتاً ہوگا یہ کہ آپ اپنی طاقت کے مطابق بدلہ لیں گے، اور اگر اس پر چھوڑ دیں گے تو وہ اپنی طاقت کے مطابق بدلہ لے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود ہیں، کچھ لوگ آئے حضور کے سامنے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایتیں کرنے لگے، انہیں برا بھلا کہنے لگے، کہتے رہے، حضور سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے۔ کچھ وقت گزرا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، صدیق اکبر نے بھی جواب دینا شروع کر دیا۔ یہ جب جواب دینا شروع کیا، حضور وہاں سے اٹھے اور اپنے حجرے مبارک میں چلے گئے۔ صدیق اکبر کے دل پہ یہ بات بڑی گہری چوٹ کی طرح لگ گئی۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ جب وہ مجھے کہہ رہے تھے تو میرے آقا ان کی باتیں سن رہے تھے، جب میں نے جواب دینا شروع کیا حضور یہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس شکوے کا آپ نے حضور سے حل پوچھا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے رب تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے تھے جو تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے، اور جب تم نے جواب دینا شروع کر دیا وہ فرشتے اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو میں بھی اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے صبر کریں، مگر اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل چونٹی بن جائیں اور آپ کو کوئی رونگتا ہوا بالکل مسلتا ہوا چلا جائے۔ اپنا روب، اپنا حق شریعت نے لینے کی اجازت دی ہے، لیکن صبر ان تمام چیزوں سے حاوی ہے۔ آگے قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اے مخاطب اگر شیطان کی طرف سے تجھے کوئی وسوسہ پہنچے تو ضرور تو اللہ کی پناہ لے لے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
کہ بے شک وہی سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ شورى کا آغاز ہے۔ سورہ شورى کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری نصیحتوں کی باتیں فرمائیں، اور یہ بھی ساتھ میں فرما دیا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کے لیے اسی کھیتی کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں اور جان بھی دیتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، مگر واہ چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں رب کی رضا مل جائے، آخرت میں بہترین اجر مل جائے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق قرآن نے فرمایا جو آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتے ہیں ہم ان کے ثواب میں اضافہ کر دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کے اندر واوا اور اس کی کھیتی حاصل کرنا چاہتا ہے نؤتہ منہا، ہم اسے بھی دے دیں گے، مگر وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہ ہوگا۔ قیامت کے دن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو انہیں وہاں پر کوئی حصہ نہ دیا جائے گا۔ جو دنیا کی طلب میں مال خرچ کرتے ہوں گے، جو دنیا کی طلب میں اپنے آپ کو پیش رکھتے ہوں گے، قیامت کے دن ایسے لوگوں کا کوئی حال نہ ہوگا، کوئی اجر و ثواب نہ ہوگا۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے اسی عنوان کو جو ابھی ہم نے پچھلی آیتوں میں سماعت کیا سورہ شورى کے اندر دوسرے انداز میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو قبول کیا، نماز قائم کی، اور ان کا کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ اچھے لوگ ہمیشہ مشورے کے ذریعے سے کام کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ صرف برائی کی مثل ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کسی نے برا کیا اور اگر آپ اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، شریعت نے معاف کرنے کو پسند فرمایا ہے، مگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اتنا ہی بدلہ لیں جتنا سامنے والے نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ صرف اسی کی مثل ہے۔ فَمَنْ عَفَا، اور جو معاف کر دے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کرے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو کبھی دوست نہیں بناتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور بے شک جو اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے لے، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ان لوگوں پر گرفت کی کوئی راہ نہیں ہے۔ یعنی جتنا بدلہ انہوں نے لینا تھا لے لیا، اب حساب کتاب برابر ہو گیا، مگر وہ ظالم بن گیا، اس نے زیادہ بدلہ لے لیا، تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دونوں کے درمیان حساب و کتاب کروائے گا۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، مواخذے کی راہ انہی لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور جو زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولمن صبر وغفر، جو صبر کرے معاف کر دے، ان ذلک لمن عزم الامور، تو بے شک یقیناً یہ ضرور ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مشہور بزرگ گزرے ہیں، تبلیغ دین کے حوالے سے بات چلی ہے تو ان کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عموماً جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں نا، نماز کی یا کسی اور اچھے کام کی، تو وہ سامنے سے ریٹرن میں ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا، حضرت والا کیا تبلیغ دین آپ صرف شہر میں کریں گے کہ جنگل میں بھی کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا بات کیا ہے؟ کہا کہ دو شخص آپ کے ڈر سے جنگل کی طرف شراب کی بوتلیں ہاتھ میں لے کر گئے ہیں، تو لہذا آپ انہیں سمجھائیں۔ آپ نے اپنے مریدین کے ذریعے سے برانڈڈ کمپنی کی، جو اس وقت برانڈڈ کمپنیاں ہوں گی، ان کی برانڈڈ کمپنی کی آپ نے شراب منگوائی، ان کو خالی کی اور اس میں رنگین پانی بھر دیا۔
اور پھر جنگل کی طرف آپ انہی لوگوں کی کیفیت بنا کر چل دیے۔ جب وہ لوگ دیکھے کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے تو وہ ڈر کر بھاگنے لگے، تو حضرت جنید بغدادی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا کہ کہاں جاتے ہو، رک جاؤ، میں بھی تمہاری جیسا بندہ ہوں، میرے پاس آ جاؤ، ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی جنید سے چھپ کر ہمارے پاس اس کام کے لیے آیا ہے، تو چلو اس کو بھی اپنی اس پارٹی میں شامل کر لیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے ان کی شراب کی بوتلیں دیکھی تو کہا اوہو، آپ کے پاس تو برانڈڈ کمپنی کی شراب ہے، کہاں سے لاتے ہو؟ تو کہا مجھے تو میرا رب دیتا ہے۔ کہا رب تعالیٰ دیتا ہے؟ کہا ہر چیز تو رب ہی دیتا ہے، جو انسان مانگے رب ہی دیتا ہے، رب کے سوا دینے والا ہے کون؟ تو کہا کہ اچھا کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، بس اس کو راضی کرنا پڑتا ہے، تو وہ اپنی محبت کی ایسی شراب دے دیتا ہے کہ ان شرابوں کی پھر ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو کہا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کچھ بھی نہیں، اپنے آپ کو صاف کرنا پڑے گا، اور صاف اور پاک غسل کر کے جب تم میرے پاس آ جاؤ تو میں بتاتا ہوں تمہیں یہ شراب اور محبت کی شراب کیسے ملتی ہے۔ وہ دریا کے کنارے گئے، وہاں سے صاف و شفاف ہو کر واپس پلٹے۔ کہا اب کیا کریں؟ کہا صرف اور صرف اپنا سر سجدے میں رکھ دو، مصلی بچھا کر۔ جا نماز انہوں نے کہیں سے بندوبست کیا اور بچھائی، اور جیسے ہی انہوں نے سجدے میں سر رکھا، نماز پڑھی، پیچھے سے جنید بغدادی نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا اور کہا یا اللہ، جنید کا کام صرف اتنا تھا کہ ان لوگوں کو گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کر تیرے دربار تک پہنچا دے، اب انہیں مردود کرنا ہے یا پھر انہیں اپنی رحمت کے قریب کرنا ہے، یہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ جنید کا کام پورا ہو چکا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے الفاظ ایسے مقبول ہوئے کہ انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا نہیں، اللہ نے انہیں ولایت عطا فرما دی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو احسن انداز میں تبلیغ دین کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔